रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं हूं अदील मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं बेनकाब न्यूज़। लिए चलते हैं आपको हवेलियां, जहां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एक इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। सियासत मां के बजाय कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। हमारे हत्या आज नहीं, आज से पहले भी इतनी हमने जो मार्च की है और हमने जो प्रोटेस्ट किए हैं, सौ की तादाद में पंजाब पुलिस के लोग हमारे हत्थे चढ़े, रेंजर के लोग हमारे हत्थे चढ़े, वीडियो मौजूद है। हमने उनको बाइफाजत जाने दिया, बल्कि पहुंचाया, क्योंकि हम उनको कौम का बच्चा समझते हैं। हमें एहसास है इस बात का, हमारी ये तरबियत है कि वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी के शोहर हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के वालिदैन हैं। लेकिन जो ताकत के नशे में ये भूल रहा है कि वो ऐसा रवैया इख्तियार करेगा तो फिर वो याद रखे, मैं अपनी उस बात पे बिल्कुल कायम हूं कि अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। इमरान खान, खुदा का वास्ता है, ये पुरअमन का लाभ फिर छोड़ देना। फिर हम निकलेंगे और फिर हम पुरअमन का नारे के बगैर निकलेंगे, और फिर जो गोली चलाने वाला हत्थे पे गोली चलाता है और अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमें उनको रोकना पड़ता है, फिर हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, किसमें कितनी गैरत है, किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जवान मर्दी है। फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। गोली का जवाब गोली किसको कह रहे हैं? रियासत को। एक तरफ रियासत को अपनी मां करार दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसे गोली से धमका रहे हैं और डरा ये रहे हैं कि इस बार जो हम आए थे, इस बार से मुराद जो गुज़श्ता माह नवंबर के आखिरी हफ्ते में जो उन्होंने जलगार की थी इस्लामाबाद पर, और उस वक्त उस मार्च को वो पुरअमन करार दे रहे हैं। कह रहे हैं वो पुरअमन एक मार्च था, आपने हम पे गोली चलाई, अब हम भी जब आएंगे हथियार से लेस होकर आएंगे, फिर देखेंगे कि भागता कौन है। खिताब आपने सुना, ये डील का नतीजा है या ढील का नतीजा है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये ढील है। डील किस तरफ से? रियासत की तरफ से। किसको? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को। डील ये है कि तुमने बढ़के लगानी है, धमकियां देनी है, जलसे जुलूस करनी है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं करना। मुराद के पॉजिटिव जो सॉलिड होता है ना, जैसे 2014 में जब इमरान खान खुद एक मार्च की क़यादत कर रहे थे, इस्लामाबाद पहुंचे थे लाहौर से, फिर उन्होंने एक धरना दिया था 126 दिन का। ऐसा कोई काम नहीं करना। बढ़के लगाओ, नारे लगाओ, लोगों का खून गरमाओ, जो भी कर सकते हो करो, जो भी कह सकते हो कहो, लेकिन अमल नदारत। ये है ढील। अगर डील हो चुकी है कि सिर्फ गुफ्तगू की हद तक, नारों की हद तक और बहकाने की हद तक। बहकाना किसको है? बेवकूफ किसको बनाना है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और बानी पीटीआई इमरान खान को। क्योंकि मेरे पास तो भाई ओहदा है, मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हूँ, मेरी तो मौजें हैं, मैं इस सीट को क्यों ठुकराऊंगा? मैं कोई वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही हूँ जो आपके कहने पे इस्तीफ़ा दे दूंगा और फिर जेल भुगतूंगा? मैं ऐसी डील क्यों ना करूं जिससे मौजे भी करूं, कारकुनान भी खुश, रियासत भी खुश, रियासती अदारे भी। ये है डील। दूसरी तरफ मुज़ाकरात का एक तबल बजा है शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में कि बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे जुलूस, एहतजाज, मार पिटाई, हर कुछ सब कुछ करने के बाद जब एक भी बस लाचार हो गई है, तो अब वो हुकूमत से मुज़ाकरात करने पे आमादा हो गई है। ये इंडिया बैरिस्टर गौर ने भी दिया है, जो कि
عبوری چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور خود بانی پی ٹی آئی نے بھی اڈیالہ جیل سے 5 رکنی کمیٹی ایک تشکیل دی ہے اور اسے آتھورائز کیا ہے کہ آپ حکومت سے مذاکرات کریں۔ کس حکومت سے؟ جس سے وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، جنہیں وہ بے اختیار کہتے تھے، جنہیں وہ کہتے تھے کہ یہ خود کٹھ پتلی ہیں، ہم تو طاقتور جو مقتدر ہے اس سے مذاکرات کریں گے۔ اشارہ ان کا اسٹیبلشمنٹ، عسکری اسٹیبلشمنٹ پاک فوج کی جانب تھا کہ ان سے ہی ہمارے مذاکرات ہوں گے۔ اور 2 بڑے مطالبات شروع سے وہ کر رہے تھے۔ پہلے مطالبہ تھا کہ 9 مئی کا وہ جوڈیشری اس کی تحقیقات کرے، ایک کمیشن بنایا جائے، جوڈیشل کمیشن، جو سماعت کرے ان کیسز کا۔ بعد میں پھر اس میں شامل ہو گیا تھا 8 مئی کی الیکشن۔ اب 26 نومبر گولی کیوں چلائی؟ یہ جو ایک مہم چلائی ہوئی ہے نا کہ گولی کیوں چلائی، اور اس گولی کے نتیجے میں جو 12 شہادتیں یہ گنوا رہے ہیں، ان میں سے ایک بھی شہادت کا کسی پاکستان کے کسی تھانے میں ایک مقدمہ بھی درج نہیں ہوا۔ چلیں، وفاق میں آپ کی حکومت نہیں ہے، پنجاب میں آپ کی حکومت نہیں ہے، سندھ میں آپ کی حکومت نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت ہے؟ خیبر پختونخوا کے کسی تھانے میں کسی ایک وارث نے اپنے کسی لخت جگر کا، کسی اپنے بھائی کا، کسی اپنے بیٹے کا، کسی باپ کا کوئی مقدمہ، کوئی ایف آئی آر درج کروائی ہے کہ یہ گئے تھے ڈی چوک میں، وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں؟ چلیے، ان کے خلاف نہیں کروایا، اپنے جو ورغلا کر لائے تھے انہیں کہ جی وہاں پر بیٹھیں گے اور اپنے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو جیل سے نکلوا کر لائیں گے، جو انہیں ایک دھوکہ دیا گیا تھا، جو ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا؟ یا جو ہائی کورٹ ہے، پشاور ہائی کورٹ، جہاں پہ آپ پنجاب کے دور دراز علاقے کے کسی مفرور کا بھی کوئی ضمانت کروانی ہو، کوئی معاملہ کرنا ہو، تو وہاں پہ آپ پہنچ جاتے ہیں اور منٹوں میں آپ کو ضمانت مل جاتی ہے، منٹوں میں آپ کو ریلیف مل جاتا ہے۔ وہاں پہ کوئی ایسی کوئی پٹیشن دائر ہوئی ہے کہ یہ 26 نومبر کو ہمارے ساتھ وہاں پہ گولی چل گئی ہے ڈی چوک میں، لہٰذا کوئی پٹیشن دائر کیا ہے آپ نے کہ اس پہ کوئی تحقیقات ہونی چاہیے؟ یہ محض گونگلوں سے مٹی جھاڑنے اور عوام کو بیوقوف بنانے، ایک جھوٹ پھیلا کر اور ایک پروپیگنڈا کر کے آپ عوام کو، یہ جو سادہ لوگ عوام ہیں ان کی آنکھوں میں تو آپ دھول جھونک سکتے ہیں، لیکن جو گہری نظر رکھتے ہیں، جنہیں اس ساری صورتحال کا پتہ ہے، ادراک رکھتے ہیں، آپ انہیں کیسے بیوقوف بنائیں گے؟ عالمی میڈیا کو کیسے بیوقوف بنائیں گے؟ عالمی میڈیا کو تو آپ کو کوئی پروف دینا پڑیں گے نا۔ چلیں، ہمارے میڈیا کو تو آپ یقین نہیں کرتے، آپ بلیو نہیں کرتے، پاکستانی میڈیا ہے وہ چھپا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اسلام آباد کی انتظامیہ بھی کوئی چیز چھپا رہی ہو۔ عالمی میڈیا کو کیا غرض ہے؟ وہ کیوں چھپائے گی؟ عالمی جو طاقتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی؟ انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیمیں ہیں ان میں کوئی ایک آدھ کوئی کسی نے کوئی آواز اٹھائی ہو آپ کے لیے؟ یہ 12 شہادتیں ہو گئی ہیں۔ اصل میں یہ آپ کی خواہش تھی کہ ہم وہاں پہ جائیں گے، گولی چلے گی، خون بہے گا، ہماری جو یہ تحریک ہے وہ رنگ لائے گی۔ وہ چونکہ ہوا نہیں، کمانڈو نے کمال مہارت سے آپ کو ڈی چوک میں گھیرا اور گرفتار کر لیا، اور آپ وہاں سے لنگر لنگوٹ کے ساتھ بھاگے، گاڑیاں وہیں چھوڑی، جوتے وہیں چھوڑے، اور اپنی یہ خفت مٹانے کے لیے اب گولی کیوں چلائی؟ گولی کی، اور یہ سادہ لوگ آپ کے کارکن بھی آپ کے پیچھے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی توپوں کا رخ اپنی قیادت کی جانب کرتے کہ بھائی آپ لوگ گھروں سے کیوں نہیں نکلے، اور جو تھوڑے بہت نکلے تھے وہ بھاگے کیوں؟ وہ یہ پوچھنے کے بجائے الٹا وہ گولی کیوں چلائی، گولی کیوں چلائی۔ اب مذاکرات کی طرف آتے ہیں۔ اس حکومت سے مذاکرات کرنے پر آمادہ ہو گئے جس کی آپ شکل دیکھنے کو روادار نہیں تھے، اور مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ 26 نومبر 9 مئی، بھئی 26 نومبر کو تو ٹھیک ہے، حکومت نے اس دفعہ آپ کو سرپرائز دیا۔ میں نے ذاتی طور پر اپنے وی لاگ میں 22 نومبر کو یا 23 نومبر کو شاید وی لاگ کیا تھا، اس میں نے وہ میرا تھم نیل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو، میں نے کہا تھا سرپرائز دینے کے لیے تیار ہے
آپ کے انتظامیہ، اور شاید قیادت کو بھی پتا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے نا، علی امین گنڈا پور سمیت، ہو سکتا سابق خاتون اول بشرا بی بی کا اس کا علم نہ ہو، لیکن علی امین گنڈا پور بخوبی جانتے تھے کہ کیا سرپرائز ملنے والا ہے۔ اور میں تو شروع سے یہ ویلا کرتا آیا ہوں، یہ میرا تو اب ماننا ہے کہ اس جو سرپرائز ملا تھا پاکستان تحریک انصاف، اس کا خود حصہ ہیں علی امین گنڈا پور، کیونکہ پہلے بھی وہ ریہرسل کر چکے ہیں، کبھی 8 گھنٹے کبھی 24 گھنٹے وہ جو غائب رہتے تھے نا، وہ کہیں جا کے محو استراحت ہو جاتے تھے، اور صبح وہ جا کر نمودار ہوتے تھے، کبھی پشاور اسمبلی میں، کبھی مانسیرا میں۔ اس دفعہ مانسیرا میں ہوئے تھے 26 کو، اس سے پہلے پشاور 12 اضلاع وہ ٹاپ کے وہاں پہنچ جاتے تھے سرخاب کے پر لگا کر، ان کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، وہ بھی ان چیزوں کا حصہ تھے۔ بات مذاکرات کی، بھئی جس حکومت سے آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہو نا، وہ حکومت آپ کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ آپ بیانات دیکھ لیں، رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کیا کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگ، بھئی کس کے ساتھ مذاکرات کریں؟ آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، وہ آپ کے جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہاں پہ قیادی نمبر 804، وہ تو ڈینائی کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ آپ کے پاس اختیارات ہیں کہ جو مذاکرات آپ حکومت کے ساتھ کریں گے، حکومت جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے گی، اسے بانی پی ٹی آئی منوان تسلیم کر لیں گے۔ پھر مذاکرات تو اس سے ہوتے ہیں نا جس سے یہ آپ بانی پی ٹی آئی کو کی رہائی کے مذاکرات آپ چاہتے ہیں۔ بھئی ایک مجرم ہے، ایک ملزم ہے، جس نے کوئی قتل کیا ہوا ہے، جس نے کوئی فوجداری کیس ہے جس پہ کوئی، وہ مذاکرات کے ذریعے اگر مجرم اس طریقے سے باہر آنے شروع ہوئے، پھر تو جیلیں خالی ہو جائیں گی۔ تمام جو ورثاء ہیں جن کے لوگ جیلوں میں قید ہیں، جو قیدی ہیں، ان کے ورثاء حکومت کے پاس پہنچ جائے گے، یہ مذاکرات کریں ہمارے ساتھ، ہمارے قیدی کو باہر نکالیں، یہ کرنا چاہتے ہیں۔ رہا معاملہ 9 مئی کا، تو 9 مئی تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے خود اس کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر پھینکی ہوئی ہیں۔ باقی جو رہی صحیح کثر تھی، وہ جو آپ کے چاچو ہیں جنرل فیض، وہ پورا ایک ریکارڈ لے کر نا وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، اور ایک ایک ثبوت دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے 9 مئی ہوا تھا۔ 4 شیٹ جو ان کے سامنے آئی ہے، 4 چیزیں تو سامنے آ گئی ہیں، آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ایک چیز جو رہتی ہے نا، وہ ہے 9 مئی کا تشدد۔ وہ کس نے شروع کیا تھا، کہاں سے اس کی پلاننگ ہوئی تھی، کہاں سے منصوبہ بندی ہوئی تھی، یہ سب آپ کی چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ ابھی یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے نا کہ فوجی عدالتیں فیصلے دے سکتی ہیں، سزائیں سنا سکتی ہیں، یہ سزائیں ذرا شروع ہونے دو، یہ گتھی جو ہے وہ سلجھتی چلی جائے گی، آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ یہ پلاننگ کہاں سے شروع ہوئی تھی، یہ تشدد کس نے شروع کیا تھا، اب اس کا انجام کون کرے گا۔